आज मेरे प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को अरेस्ट किया है, तो ये कोई मंगी साहब हैं, सिंध से लाए हैं, जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। तो ये पहले भी हुआ है, हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है। मैं उसको कंडेम करता हूँ। हम जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे, और अगर जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, और बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है। उसको कहाँ डराते हो? डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं। एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, इससे कोई भी नहीं बचेगा। अलीम खान का एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, बाबर अवान का आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, आजम स्वाति साहब का भी ये एग्जाम्पल मौजूद है। ये आगा सिराज दुरानी साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए वो फौरी तौर पर खुद जो है वो रिजाइन होए। खुद हमारे सीनियर मिनिस्टर जो थे पंजाब के, उनको गिरफ्तार किया गया। आज जो है वो उन्होंने स्पीकर सिंध असेंबली जो है उनको अरेस्ट किया है। इस सारे मामले में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हम लाताल्लुक हैं जहां तक कि नैब की कार्रवाइयां हैं उनसे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नैब के हाथों एक और गिरफ्तारी हुई है। सिंध के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को आज नैब ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। वो कल उनको कराची में नैब कोर्ट में पेश करेंगे और फिर उनका रिमांड लेंगे। उन पे इल्ज़ाम ये है कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स और उन्होंने अपने जो सरकारी इख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल किया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ये पीपीपी के हवाले से पहली गिरफ्तारी है। इससे पहले पीटीआई के अलीम खान साहब जो सीनियर वज़ीर थे पंजाब कैबिनेट में, और फिर उससे पहले शहबाज शरीफ साहब और जो ख्वाजा बिरादरान हैं उनको नैब ने गिरफ़्तार किया था। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसके अंदर इस गिरफ़्तारी की शदीद मज़म्मत की, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो जेल जाने से बिल्कुल घबराते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये तो उनका सेकंड होम है। ये गिरफ्तारी सिंध स्पीकर की एक ऐसे वक्त में आई है जब वैसे ही सिंध और वफाक में काफ़ी टेंशन और कशीदगी थी फेक अकाउंट्स के केस के हवाले के साथ। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब जो मशीर इत्तलात है सिंध के। वेलकम टू द शो मुर्तज़ा साहब। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुर्तज़ा साहब, सारा फोकस पिछले दिनों में फेक अकाउंट्स केस और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी रिव्यू पिटिशंस थी उनके हवाले से था, और एकदम जो ये गिरफ्तारी है ये आगा सिराज दुरानी साहब की आ गई है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एक्सपेक्ट कर रही थी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से माजी में कार्रवाइयाँ हुई हैं तो एनीथिंग इज पॉसिबल, और हम हर चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। बट कुछ चीज़ों पे हमारे उसूली कुछ पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कानून के उस उसूल पे जो कहता है कि अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। आगा सिराज दुरानी साहब के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। आगा सिराज दुरानी साहब के खिलाफ तो एक महज इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है, और इंक्वायरी सिर्फ आगा सिराज दुरानी साहब के खिलाफ नहीं है, पंजाब असेंबली के स्पीकर के खिलाफ भी है, कौमी असेंबली के स्पीकर के खिलाफ भी है, वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ भी है, बहुत सारे सूबाई और वफाकी वज़रा के खिलाफ भी है। तो ये जो अरेस्ट करने का डिसीजन है एक ऐसे स्टेज पे जब कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तक नैब खुद क्लियर नहीं है कि आया रेफरेंस फाइल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक ऐसे शख्स को अरेस्ट कर रहे हैं जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है शिकारपुर की आवाम का, जो कि स्पीकर है सूबाई असेंबली सिंध का, जो कि कस्टोडियन है सूबाई सिंध की आवाम के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। तो उस शख्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मैं समझता हूँ इट इज बियॉन्ड लॉजिक। हमें समझ नहीं आता कि इतनी एडवर्स चीज देने की क्या जरूरत थी। मुर्तज़ा साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ जैसे लोग कह रहे हैं कि शायद आपको कोई पैगाम भेजा गया है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी एक बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है, जैसे अलीम खान साहब की भी गिरफ्तारी कुछ दिनों पहले जब हुई तो पीटीआई ने फौरन इल्ज़ाम लगाया कि वो एक बैलेंसिंग एक्ट था, मगर और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको कोई एक पैगाम दिया जा रहा है। देखिए आरफा साहबा, पैगाम का तो मुझे नहीं पता कि क्या पैगाम है, और अगर पैगाम ही देना है तो खुल के वफाकी हुकूमत पैगाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दे। हम ये समझते हैं कि अगर आपका ख्याल है कि वो पैगाम नैब दे रही है या वफाकी हुकूमत? देखिए आरफा, आपको याद होगा कि पीटीआई के जो वज़रा थे माजी में पिछले कुछ माह से इतने कैटेगोरिकली, इतना कन्विंसिंगली ये बात कर रहे थे
کہ एहतसाब का अमल होगा और देखिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई सिंध में हुकूमत नहीं रहेगी, तो हम तो बार बार ये तफ्तीश में मुब्तला थे कि कैसे पीटीआई के वज़रा को हर चीज का पहले से पता चल जाता है। तो अब ये कनेक्शन नजर आ रहा है कि शायद कोई गठजोड़ है। गुजारिश हमारी है कि पीपल्स पार्टी इंक्वायरी से नहीं परेशान है। हम समझते हैं कि जिस शख्स ने भी कोई गलत काम किया हो आप इंक्वायरी करें, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन हम ये समझते हैं ये जो गिरफ्तारी का अमल है ये इख्तियार आखिर में मुअज़्ज़ज़ अदालत के पास होना चाहिए। एक बार प्रोसिक्यूशन जुर्म को साबित करे और जब जुर्म साबित हो जाता है उसके बाद आप उस शख्स को हिरासत में लेंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर चीज होगी। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आपने किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, आम आदमी है, बिजनेसमैन है, आपने उसको हिरासत में ले लिया, उसकी इज्जत को ठेस पहुंची है, उसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचती है। 4 या 5 साल बाद आप जुर्म साबित नहीं करते और अदालत उसको बाइज्जत बरी कर देती है। आप मुझे बताइए उस शख्स की जिंदगी के वो जो अरसा जो ज़ेरे हिरासत वो गुजारेगा वो वक्त उसको कौन वापस करेगा? बिल्कुल मुर्तज़ा साहब आप बिल्कुल सही हैं, और ये तो आई थिंक अब बहुत अरसे से डिबेट हो रहा है कि ये तब्दीलियां आनी चाहिए नैब के लॉ के अंदर। तो अब आप बताएं कि क्या पीपीपी की जो स्ट्रैटेजी होगी अगले दिनों में आने वाली वो क्या यही होगी कि आप पार्लियामेंट में जाके नैब के कवानीन में तब्दीली लाएंगे या कोई और किसी तरीके से आप इसको पॉलिटिकली हैंडल करेंगे इस मसले को? देखिए मैं समझता हूँ कानूनी जो मसला है उसका कानूनी हल होता है, जो सियासी मसला है उसका सियासी हल तलाश किया जाता है। मैं बड़ा कैटेगोरिकल था जब अलीम खान साहब को भी अरेस्ट किया गया था या शहबाज शरीफ साहब को भी अरेस्ट किया गया था। इन दोनों लीडरान से मेरा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, मेरी इनसे कोई वाबस्तगी नहीं है, मैं इनकी सियासी सोच से अग्री नहीं करता, बट मैंने उस इंसिडेंट को भी कंडेम किया था क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ काम है कि आप कैसे किसी शख्स को कोई जुर्म साबित किए बगैर अरेस्ट करते हैं। अगर आप आज नैब की प्रेस रिलीज को भी देखें तो उस प्रेस रिलीज की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ इल्जाम है। तो मुझे बताइए आरफा, क्या ये अप्रोप्रिएट है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिविलाइज्ड मुआशरे में 21st सेंचुरी में महज इल्जाम के ऊपर आप किसी शख्स को अरेस्ट करना शुरू करते हैं? साहब क्या हम ये तो वही आप बिल्कुल एज आई सेड कि नैब के हवाले से जो तनकीद है वो तो मेरे ख्याल में उस पर कंसेंसस डेवलप हो रहा है, मगर इसके अलावा पीपीपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि आज जरदारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की हिंट ड्रॉप की कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद मौलाना साहब कोई कैंपेन हुकूमत के साथ के खिलाफ शुरू करेंगे और आप भी शायद उसका हिस्सा बनेंगे। ये क्या फैसला हो गया है इन प्रिंसिपल? देखिए ये इस्लामाबाद में उनकी मुशावरत हुई है, मेरे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मैं सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी सिंध काबीना का एक गैर रस्मी इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर जो स्पीकर सिंध असेंबली को अरेस्ट करने का वाकया है इसको कंडेम किया गया है और जो अभी उनके घर पे भी रेड किया जा रहा है इसको भी कंडेम किया गया है कि ये चीज अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर नैब समझती थी कि उसके पास शवाहिद हैं स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ तो अब रेड करने की क्या जरूरत पड़ती है? मैं समझता हूँ ये भी इस बात का सबूत है कि नैब के पास कोई शवाहिद जो है आगा सिराज दुरानी साहब के खिलाफ नहीं थे और अब वो जस्टिफिकेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तज़ा साहब, बट अगर कोई प्रोटेस्ट का प्लान या किसी भी स्टेज पे आपके ख्याल में पार्टी में ये डिस्कशन हुई है जिस तरह की आज जरदारी साहब ने हिंट ड्रॉप की, कि क्या आपका ख्याल है कि पार्टी में किसी किस्म का ये ओपिनियन मौजूद है कि अगर ये गिरफ्तारियां या नैब की कार्रवाई जारी रही तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सड़कों पर निकल सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल, देखें प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी डेमोक्रेटिक राइट है, उसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज करेंगे भी। इसके ऊपर सुलह मशवरे इस वक्त पार्टी के अंदर हो रहे हैं, इंटरनली बातचीत हो रही है कि किस तरीके से उस तरह के प्रोटेस्ट को करना है। बट एट द सेम टाइम सिंध असेंबली के चूंकि स्पीकर थे और सिंध असेंबली का इजलास आजकल चल रहा है, वो प्रोरोग नहीं हुआ था, तो असेंबली के इजलास की तारीख भी तय कर ली जाएगी किस तारीख को वो इजलास बुलाया जाता है और स्पीकर साहब को उसमें पेश किया जाएगा क्योंकि वो उनका आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू बी प्रेजेंट बिफोर द सेशन ऑफ द सिंध असेंबली। और मुर्तज़ा साहब, पीटीआई से एक दफ़े फिर ये डिमांड आ गई है कि दुरानी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, इसके ऊपर कोई आपकी पार्टी में बात हुई? क्या दुरानी साहब इस्तीफ़ा दे देंगे इस मौके पे? देखिए स्पीकर को इस्तीफ़ा देने का जो फैसला है वो स्पीकर साहब खुद करते हैं, ये किसी और की मशवरे पे चीज़ नहीं चलती। पीटीआई को जरा सा अपनी हिपोक्रेसी के बारे में सोचना चाहिए और मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट आपके सामने रख दूं
کہ جب اگست کے مہینے میں اسپیکر سندھ اسمبلی کا انتخاب ہو رہا تھا تو آغا سراج درانی کے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھے اپوزیشن کے، ان کا نام تھا جاوید حنیف صاحب، کیونکہ اس وقت زیر حراست تھے اور جیل میں تھے، اور اسی پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے وہ لیڈران جو آج استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک زیر حراست شخص کو اسپیکر کے لیے ووٹ دیا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو اصول انہوں نے خود قائم کیے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ آ کے چینج کیوں ہو جاتے ہیں. اگر اصول ہیں تو اس کو ایکولی اپلائی کرنا چاہیے پیپلز پارٹی پہ بھی اور اپنے آپ پہ بھی. جی مرتضیٰ صاحب، کل آپ کی جو ریویو پٹیشنز تھیں زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو انہوں نے جمع کروائی تھی سپریم کورٹ میں، وہ ریجیکٹ ہو گئی. اس کے اوپر پارٹی اس وقت اب کیا سوچ رہی ہے؟ وہاں آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی اس حوالے سے؟ جی یہاں پہ ہم لیں گے بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو پی 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 کے حوالے سے اور درانی صاحب کے اریسٹ کے حوالے سے جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں جو آغا سراج درانی صاحب کی آج اچانک گرفتاری ہوئی ہے اور اس حوالے سے اب پی 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 کیا سوچ رہی ہے اور اس کی حکمت عملی اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوگی. اسی حوالے سے اب ہم بات کریں گے، ایک انڈیپینڈنٹ ویو پوائنٹ لیں گے علی قاضی صاحب کا جو ایک سینئر تجزیہ کار ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو جی. علی صاحب، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آغا سراج درانی صاحب کی گرفتاری ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں یہ پی 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 اور سندھ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے. وڈ یو اگری ود دس؟ ڈیفینیٹلی پیغام تو کہ یہ تسلسلی ہے، لیکن وداؤٹ گوئنگ انٹو دا میرٹ آف دا کیس، اگر یہ جس کیس میں ان کو اٹھایا ہے بیانڈ دا مینز والا جو کیس ہے، الزام ہے، اب اگر یہ ہم دیکھیں گے تو کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، بڑے شہروں میں یہ تو ہر تیسرے آدمی پر یہ کیس تو ہو سکتا ہے. تو مجھے یعنی کہ آپ اپنی اوقات سے زیادہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، یہ تو لاکھوں بلکہ 1 کروڑ آدمیوں پہ پاکستان میں کیس ہو سکتا ہے. جی بالکل، یہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں یہ کیس تو ہر کسی پہ بن سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب نیب جو ہے بینگ ایک ادارہ جس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، وہ شاید بہت ہی اگر میں اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی تھیوری نہ بھی ڈھونڈوں تو اپنے لیے سہولت ڈھونڈ رہا ہے کہ اٹھا کے لے جائیں گے، خود ہی بلوائیں گے کہ آپ کہاں سے پیسے کماتے تھے. بٹ قاضی صاحب، بٹ دا ٹائمنگ آف اٹ سیمز ویری سگنیفیکنٹ، کیونکہ دیکھیں کل ہی سپریم کورٹ سے ان کی جو ساری ریویو پٹیشنز تھیں آصف علی زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، وہ سب ریجیکٹ ہوئی ہیں. اور اب اس کے بعد اب لوگ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ اگر کہیں ان کے کیسز نیب کورٹ میں شفٹ ہو گئے جیسے کہ نیب نے کہا ہوا ہے تو اس کے بعد ان کی بیل کا بہت مسئلہ ہو جائے گا. مگر اسی کانٹیکسٹ کے اندر ابھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ ایک دم آؤٹ آف دا بلو آغا درانی صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی پیغام کوئی بھیجنا چاہ رہا ہے اور پی 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 بھی ریاکٹ بھی اسی طرح کر رہی ہے جیسے آج زرداری صاحب کی پریس کانفرنس پہ آپ کا ویو پوائنٹ لینا چاہیں گے کہ واٹ واز اٹ، کہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ تو اب کافی ڈیسپریٹ تو نہیں بٹ کہہ سکتے ہیں کہ گھبرائے ہوئے تھے آج. میں زرداری صاحب پہ آنے سے پہلے جو آپ آغا صاحب کی اریسٹ کی بات کر رہی ہیں سراج صاحب کی، اس میں بھی دیکھیں نا کہ نیب تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس وقت ایز وی اسپیک اس مومنٹ پہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی نیب کی ٹیم پچھلے 3-3.5 گھنٹے سے آغا سراج کے گھر کے اندر موجود ہے جی. اور ان کی فیملی بھی اندر موجود ہے اور پیپلز پارٹی کے منسٹرز باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے. تو اس سے ایک میسج یا پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ اس کو اس طرح سے دکھا سکتی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو کوئی انویسٹیگیشن تو نہیں ہو رہی کہ ان کے گھر والوں کو بھی حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور اندر سے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ جو ساری پروسیڈنگ ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کے خانے میں ہو رہی ہے وہ اس کو پیپلز پارٹی ایزیلی کوشچن کر سک رہی ہے کہ یہ کس طرح، یعنی اس میں واقعی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک نارمل انویسٹیگیشن یا کوئی ایشو نہیں ہے، کچھ مور دین دیٹ ہے کہ آپ کسی گھر میں اس کی فیملی کو 2.5-3 گھنٹے سے بند، اس وقت بھی وہ بند ہے، اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں. آصف زرداری صاحب ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کو آج جو ان کی باڈی لینگویج بھی تھی، گھبرانا لفظ تو میں نہیں استعمال کرتا لیکن ڈیفینیٹلی وہ انڈر ٹرمنڈس پریشر تو ہیں
اور یہ وار آف نروز جو ہو رہی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو ظاہر تھوڑا اگریسو ان کو شو کرنا ہی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ روڈوں پہ بھی آؤں گا, انف از انف. تو ظاہر زرداری صاحب اس کو ایسے خاموشی سے بیٹھ کر, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اسپیکر کا اریسٹ ہونے کے بعد خود سندھ اسمبلی کا بزنس جو ہے اس پہ بہت کوشچن کریٹ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ پروڈکشن آرڈر ان کا ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کی جاری کریں گی تو پھر جب رولز آف ہاؤس یہ ہوتے ہیں کہ جب اسپیکر جو ہیں وہ ہاؤس کے اندر ہوں گے تو ان کو چیئر کرنا ہے اجلاس. صحیح. تو اب کیا وہ جو ایک آدمی انڈر اریسٹ ہے وہ آ کر اسمبلی کا اجلاس کو پریزائڈ کرے گا؟ یہ خود ایک خاصے مطلب ان کے لیے ایک ڈیلیما ہوگا. علی صاحب یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے, جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ زرداری صاحب نے آج کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, کہ وہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے, مگر پی 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 کے لیے اس وقت یہ ایک ڈبل ایجڈ سورڈ ہے, کیونکہ ایک طرف وہ یہ بھی شاید چاہیں گے کہ وہ سندھ کے اندر جو اپنی حکومت ہے اس کو سٹیبل رکھیں, مگر ساتھ میں وہ پریشر اگر ڈالنا چاہتے ہیں, چاہے نیب پہ ہے چاہے وفاقی حکومت پہ ہے, تو وہ اگر سڑکوں پہ نکلیں گے تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بیلنس کرنی کتنی آسان یا کتنی مشکل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے سندھ گورنمنٹ کو تو ہمارے ہاں آپ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں کہ ان ہاؤس چینج چاہے سندھ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو اس میں اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. تو اب آغا سراج کو کے اریسٹ نے ظاہر ہے ایک پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز میں رینک اینڈ فائل میں ایک پینک تو کریٹ کیا ہوگا, لیکن وہ جو توڑ جوڑ ہوتی ہے اور منوورنگ ہوتی ہے تو گورنمنٹ جانے کا انٹل انلیس کوئی گورنر راج جیسا ایڈونچرزم کیا جائے سندھ میں, وچ آئی ڈاؤٹ کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ کر بھی سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ والے یا نہیں, لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایز سچ اس میں نہیں, تھریٹ میں نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہے اس وقت سندھ کی. ہاں اب اگر ریڈ لائنز جیسے ابھی دیکھیں نا ایک سچویشن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر منسٹر سندھ گورنمنٹ کے باہر کھڑے ہیں ایک آغا صاحب کے بنگلے کے, ان کی فیملی اندر ہے, نیب اندر ہے, واٹ اف کہ اگر وہ پولیس بلا لیتی ہے سندھ گورنمنٹ جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے, تو پھر ایک سچویشن ہو جاتی ہے کہ نیب ایک فیڈرل ادارہ ہے اور پروونشل پولیس ہے, تو پھر ایک کنفرنٹیشن والی تو ایسی کوئی صورتحال اگر جنم نہیں لیتی ہے جہاں پر جس کو کہا جاتا ہے ریڈ لائنز کراس ہو جائیں اور جہاں پر تاثر آئے کہ جی اداروں میں ٹکراؤ ہو گیا ہے, تب تک سندھ کی گورنمنٹ کو ایز سچ میں نمبر گیم میں تھریٹ پہ نہیں دیکھتا ہوں. ہاں لیکن اگر یہ $1 ملین کا سوال ہے کہ اتنی کنفرنٹیشن کے ساتھ کیا یہ another 4.5 years یہ کس طرح چل سکتا ہے, یہ ایک الگ سوال ہے. بہت بہت شکریہ علی قاضی صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین ناؤ وی شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج چیف جسٹس نے جھوٹی گواہی دینے کے ایک ملزم کے خلاف ٹرائل کرنے کا اعلان کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب ہم ذکر کریں گے جھوٹی گواہی کے حوالے سے. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا ہے آج کہ جھوٹی گواہی دینے والے کو لائف امپریزنمنٹ تک کی سزا دی جا سکتی ہے. یہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پولیس رضاکار محمد ارشد کا جو مقدمہ تھا اس کو ATC اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھجوا دیا, اور ساتھ میں ہدایت دی کہ جھوٹی گواہی دینے پر ان کے اوپر ٹرائل کیا جائے. چیف جسٹس کی جب ٹینیور شروع ہو رہا تھا تو تبھی انہوں نے یہ بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ان کا جو ایجنڈا ہوگا وہ جوڈیشل ریفارم کا ہوگا, اور وہ ڈیم بنائیں گے جو بہت کیسز ڈیلے ہوتے ہیں اور اس طرح کے مسائل کے, جیسے کہ جھوٹی گواہی کا ہے. مگر یہ جھوٹی گواہی کا مسئلہ اصل میں کتنا سیریس ہے, اس کا کتنا زیادہ ٹرینڈ ہے, اور کس طرح کیسز کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے, اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے. ویلکم ٹو دی شو کامران صاحب. سر, تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو آج آصف سعید کھوسا صاحب نے بات کی ہے جھوٹی گواہی کے حوالے سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا ٹرائل کیا جائے,
تو اس سے کیا سچ مچ کین وی کال دس اے پازیٹیو اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ اس سے کتنا فرق پڑے گا جو ہم جوڈیشل ریفارم کا ایک ایجنڈا ہے آصف سعید کھوسا صاحب کا؟ دیکھیے اگر دو باتیں اگر ہو جائیں تو وہ کیسز کی تعداد میرا خیال ہے 25 سے 40% تک جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائے گی. دو باتیں جو ہے نا اس میں یہ لازم ہیں اور اس بات کو یہ چیف جسٹس صاحب لے کے چل بھی رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جھوٹی گواہیاں یا جھوٹے کیس کیے جاتے ہیں اس میں اگر کرمنل سائڈ کی بات کر رہا ہوں اس میں اگر ایکشن لیا جائے ان جھوٹے گواہوں پہ یا جھوٹی ایف آئی آرز پہ یا جھوٹی کمپلینٹ پہ تو معاملہ جو ہے نا وہ کرمنل سائڈ پہ جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ جینون لٹیگیشن رہ جائے گی. اسی طرح سول سائڈ پہ جو جھوٹے کیس آتے ہیں اگر اس میں جو ہے نا ہیوی کاسٹ ایگزمپلری کاسٹ جو ہے نا وہ امپوز کی جائے فریولس لٹیگیشن پہ تو وہ بھی جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک وہ اس کے آگے بند جائے گا. تو یہی ایجنڈا تھا یا یہی ایجنڈا ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب کا. انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا جو آخری دن تھا ریفرنس والا دن تھا جس دن انہوں نے وائنڈ اپ کرنا تھا اس دن انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈیم بناؤں گا اور یہ اس فریولس لٹیگیشن کے خلاف اور یہ جھوٹی گواہیوں کے خلاف گو کہ قانون میں اس کے لیے جو نا پہلے سے گنجائش موجود ہے مگر اس پہ جو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے موجودہ چیف صاحب نے شروع کی ہے اور اگر اس میں اگر یہ ٹرینڈ بن جائے اور پورے پاکستان میں بن جائے اور تمام ججز اس کو مد نظر رکھیں اس چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کو فالو کریں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی 35 سے 40% لٹیگیشن جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی. بٹ کامران صاحب یہ تو ہمیں سمجھائیں کہ یہ ابھی تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ جیسے آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا اور قانون بھی یہ ہے کہ لائف امپریزنمنٹ تک سزا دی جا سکتی ہے جھوٹی گواہی کی. تو یہ اگر ٹرینڈ بھی اتنا زیادہ ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 30-40% کیسز میں کمی بھی ہو سکتی ہے تو ابھی تک اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اصل میں ایک جو ٹرینڈ بن گیا ہے وہ ایک آسانی کا جو بن گیا تھا بلکہ اس کو کہیے کہ مطلب اگر کہیں پہ ڈاؤٹ ہوتا تھا تو وہ شک کا فائدہ دے کے وہ ایکوٹل تو ہو جاتی تھی مگر اس شک کے فائدے کے بعد ججز مزید پین نہیں لیتے تھے ان گواہوں کے حوالے سے اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں نے زید نے یا بکر نے یہ غلط گواہی دی ہے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنے پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے یا ان کے خلاف کوئی حالانکہ وہ سمری ٹرائل کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا تھا. وہ مزید جو ہے نا وہ بس اسی میں اپنی جان چھڑانے سمجھتے تھے کہ زیادہ آسان یہ ہے کہ جان چھڑوائیے یہ ایکوٹل بنتی ہے تو ایکوٹ کر دیتے ہیں اور بات ختم کر دی جائے. مگر یہ فیوچر کے لیے جو ہے نا وہ لوگ اس سے پھر ان کو جو ہے نا وہ ایک حوصلہ افزائی ان کی ہوتی تھی یا ہوتی ہے کہ وہ مزید جو ہے نا وہ لٹیگیشن جو ہے نا اس حوالے سے جو کرمنل سائڈ پہ بھی اور اس طرح دوسرے سول سائڈ پہ بھی کہ ہونا تو کچھ نہیں ہے چلیں دوسرے کو ڈریگ کریں اور کم از کم اگر دوسرے کے 5-7 سال جو ہے نا وہ عدالتوں میں آنے جانے میں ضائع کر دیں اپنے 4 پیسے خرچ کر کے اور اگلے کا جو ہے نا وہ پرائم پیریڈ جو ہے نا اس کو عدالتوں میں گزار دیں تو اس کا جو نا تو یہ جو آپ نے کہا کہ ججز اس پہ کچھ ایکشن نہیں لیتے تھے تو یہ جو ذمہ داری ہے ایک جھوٹی گواہی کے اوپر پروسیڈنگ کرنے کی یا ایکشن لینے کی یہ جوڈیشری کی ہے یا یہ پروسیکیوشن کی ہے اسپیشلی اگر کرمنل کیسز میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ کیا ذمہ داری پروسیکیوشن پہ بھی نہیں لاگو ہوتی ہے یہ صرف جوڈیشری کی ہے کہ وہ جب دیکھیں کہ کیس میں کہیں جھوٹی گواہی پہلے استعمال ہوئی ہے تو وہ اس کے اوپر ٹرائل کا کہیں؟ نہیں اس میں یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ جوڈیشری کی ہے کیونکہ ججمنٹ وہ دیتے ہیں اور ججمنٹ جس وقت وہ ججمنٹ ڈیلیور کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ ان کو یہ فائنڈنگ جو ہے نا دینی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا فلاں نے زید نے بکر نے جھوٹ بولا ہے غلط گواہی دی ہے. اس فائنڈنگ کے نتیجے میں اگر وہ ہولڈ کر دیں کہ فلاں نے جو ہے وہ غلط بیانی کی ہے غلط گواہی دی ہے تو وہاں پھر آگے اس کے بعد جو ہے نا پراسیکیوشن کا کردار جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے. وہ کبھی انہوں نے ہولڈ جو ہے نا وہ تقریباً میجورٹی آف کیسز بلکہ آپ کہیں گے کہ آلموسٹ ایکسیپشنز کو نکال کے جو ہے نا تمام کیسوں میں کبھی بھی آج تک جو ہے نا وہ نہیں اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ کسی نے جو ہے نا وہ غلط گواہی دی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہوگا کوئی ایکسیپشنل کیسز ہوں گے تو وہ یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ جج کی بنتی ہے اس عدالت کی بنتی ہے یا اس کے بعد عدالت اپیل کی بنتی ہے یا الٹیمیٹلی معاملہ اگر سپریم کورٹ میں آ جائے تو سپریم کورٹ کی بنتی ہے. جب یہ کہہ دیں گے تو اس کے بعد پراسیکیوشن کا کام شروع ہوتا ہے. تو کامران صاحب یہ جو جھوٹی گواہی کا معاملہ ہے یہ زیادہ تر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے لیول پہ ہوتا ہے اور یوزولی اپیل جو ہائی کورٹ میں جاتی ہے یا سپریم کورٹ میں وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی تھی؟
نہیں یہ ٹرائل کورٹ میں معلوم ہو جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ جتنی گواہیاں ہیں وہ تو ٹرائل میں ہونی ہے نا, وہ تو ٹرائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے, غلط امپلیکیٹ کیا ہے کسی کو, یہ ٹرائل میں پتہ چل جاتا ہے. وہیں پہ اگر اس ٹرینڈ کو سنب کریں تو معاملہ جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو جائے گا. اکثر معاملات سپریم کورٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں اس لیے معاملات آتے ہیں کہ کیس بعض اوقات نہیں بھی بنتا تو ٹرائل کورٹ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, وہ کنوکشن نسبتاً آسان ہوتی ہے, نہ بننے والے کیس میں بھی کنوکشن کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ بھی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ احتیاط شاید بعض اوقات نہیں کرتی, اور پھر الٹیمیٹلی وہ سپریم کورٹ کو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. سپریم کورٹ میں صرف وہ معاملات آنے چاہیے جس میں کوئی لیگل کویسچن ہو, جس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہو. اپیل کے لیے جو فورم ہے وہ تو ہائی کورٹ تک ختم ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے. کوئی بات کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا کوئی سوال پیدا ہو گیا تو اس کے لیے سپریم کورٹ میں آنا چاہیے, اور اس کے لیے ان کو دونوں طرف دیکھنا چاہیے. ایکویٹل کا کیس بنتا ہے, ایمانداری سے ایکویٹل کریں. کنوکشن کا کیس بنتا ہے, ایمانداری سے کریں. کسی نے جھوٹی گواہی دی ہے اس کے خلاف ایکشن لیں. یہ معاملات خود بخود ان کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا, پورے معاشرے پہ بوجھ کم ہو جائے گا. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے وقت ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے اعلان کی کہ وہ ٹیکس کلچر کا جو کلچر کو انکریج کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں. اسٹے ود اس. ہم نے اگر اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو آگے ہمارے حالات اور مزید مشکل ہوتے جائیں گے. یہ جو عوام کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں یہ بڑھتی جائیں گی اگر ہمارا مائنڈ سیٹ نہ چینج ہوا. 17 لاکھ فائلرز 21 کروڑ لوگوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے, اور ہم نے ٹیکس بڑھانا نہیں ہے. ٹیکس ریٹ بشک ہم کم کریں لیکن ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو ہم صاف دیکھتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل دیکھیں اور وہ ٹیکس دیکھیں وہ کتنا دیتے ہیں. جو ٹیکس دینا چاہتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کریں. جو فارمز ہیں اس کے اندر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے ہوں تو کم سوال پوچھیں جتنے سوال ایف بی آر پوچھتی ہے. ویلکم بیک. اور پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ٹیکس قوانین کا اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, جس کا حکومت بار بار ذکر کرتی ہے. آج بھی ایک تقریب میں وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے ایک دفعہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو قوانین ہیں اور جو رولز ہیں ان کو آسان بنائے گی تاکہ بزنس انویسٹمنٹ انکریج ہو سکے. اور ساتھ میں انہوں نے ایف پی آر سے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے جو پروسیجرز ہیں ان کو آسان بنائیں کہ ٹیکس کلچر انکریج ہو ملک کے اندر. ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ کاروباری طبقے پر ٹیکس شرح کو ایک خاص حد تک برقرار رکھنا چاہیے اور ٹیکس کلچر کو انکریج کرنا چاہیے. انہوں نے ای کامرس کے حوالے سے بھی بات کی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اکرام الحق جو ماہر ٹیکس امور ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, حکومت بار بار یہ بات کرتی ہے کہ ہم رولز آسان کر دیں گے تاکہ ٹیکس کلچر جو ہے وہ بہتر ہو جائے, پروسیجرز کو آسان کر دیں گے, بٹ کیا ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ صرف جو ہے آپ کیرٹ کے تھرو ٹیکس کلچر کو بڑھا سکتے ہیں, سٹک کا بھی استعمال ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی ہاں, یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا انفورسمنٹ کا نظام بھی ہو, کیونکہ ڈیٹرنس کے بغیر تو دنیا میں کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکس کی کلیکشن نہیں ہو پاتی. اور ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ جب لابیز بات کرتی ہیں اور پھر ہماری حکومتیں شروع میں تو ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی دراصل ہمارا نظام بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اس لیے ہم ٹیکس نہیں دے پاتے. اصل میں تو آپ کو پتا ہے کہ 70% ٹیکس تو ہم امپورٹ سٹیج پر اکٹھا کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی 68 قسم کی ود ہولڈنگ ہمارے ہاں ہے. تو ایف بی آر ایک مشینری کے طور پر تو کوئی کام نہیں کر رہا, سوائے ان کی اگر اپنی کنٹریبیوشن دیکھی جائے تو وہ تو 7-8% سے زیادہ نہیں ہے. باقی سارا ٹیکس تو ود ہولڈنگ ایجنٹس اکٹھا کر کے دے رہے ہیں. اور پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ سیل ٹیکس بھی ان ایڈوانس ود ہولڈ ہوتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کیسے جو ہے کسی قسم کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر ہم ایک طرف کی تصویر دیکھتے ہیں
تو یہ یقینی طور پہ درست ہے کہ بہت سی جو ہمارے ٹیکس ریٹرن کے اندر کالمز ہیں وہ بہت ہی غیر ضروری ہیں، اس میں ایسی چیزیں پوچھی جاتی ہیں جو کہ دراصل اس کا ڈیٹا بیس آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے اور بار بار لوگوں سے نہیں پوچھنی چاہیے. یہ بات تو وزیر اعظم محترم نے اور اسد عمر صاحب نے درست فرمائی ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی دیکھا جائے کہ باوجود اتنے زیادہ انسینٹیوز دینے کے، ایمنیسٹیز دینے کے، ایگزمپشنز دینے کے اور آپ کو یاد ہے امیونٹیز دینے کے، پھر بھی ہم اپنے نمبر آف ٹیکس فائلرز نہیں بڑھا سکے. یہ وہ اصل چیز ہے جہاں واقعی اس جو ہے اسٹک کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ٹیکس دینا چاہیے وہ ریٹرن بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ابھی جس کا ذکر فرما رہے تھے وزیر اعظم محترم بھی اور اسد عمر صاحب بھی، تو وہ پھر چیریٹی گھر سے شروع کریں. لائف سٹائل سب سے زیادہ زبردست تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کا ہے، اور اگر آپ ان کی ٹیکس پریکٹس دیکھیں تو وہ تو سوائے سیلری کے اپنا اور کوئی سورس ماننے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پھر اس کو یہ جو ڈیبیٹ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ہم پتہ نہیں پچھلے کتنے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، مگر جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس پہ کوئی ایسے ٹھوس قدم نہیں لے سکتی کہ ہمیں فرق نظر آئے اس کے اندر. تو اگر آپ کو حکومت کو ایک سجیسشن دینی ہو کہ آپ یہ 2 یا 3 چیزیں کریں گے اور اس سے یہ کلچر جو ہے ٹیکس کلچر جس کو ہم کہتے ہیں وہ انکریج ہوگا، وہ 2-3 سٹیپس کیا ہیں جو ہر حکومت کو لینے چاہیے، صرف پی ٹی آئی کی حکومت نہیں، جو بھی پاور میں ہو؟ جی یقینی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو ٹیکس کی ریشنلائزیشن آف ریٹس اور وہ اس کی کلیکشن کے میتھڈالوجی پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹیکس جو ہے وہ آپ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں اور وہ پھر ریفنڈ میں بدل جاتا ہے اور ریفنڈ دیے نہیں جاتے، جس سے لوگوں کا سسٹم سے پوری طرح سے اعتماد اٹھ چکا ہے. ڈار صاحب نے تو آئی تھنک 5 سال نہیں دیے تھے ریفنڈز. جی ہاں، تو اس ڈسٹورشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں فریگمنٹیشن، یعنی کہ صوبوں کی اور وفاق کی کوئی 8, 10, 15 ایجنسیز مل کر لوگوں کی جان کے عذاب میں ڈالا ہوتا ہے. تو ہمیں ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی بنانی ہوگی، بھلے دیکھیے ٹیکس صوبے کا ہو یا وہ آپ کے نیچے کے کسی اور صوبائی حکومت کے علاوہ آپ کے اگر وہ لوکل گورنمنٹ کا ہو یا فیڈرل کا ہو، پوری دنیا کے اندر ایک ٹیکس ایجنسی کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. وہیں سے بلکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہیں سے ڈسبرسمنٹ بھی ہوتی ہے پینشن کی، گریچوٹی کی، تاکہ ایک نیشنل ڈیٹا بیس رہے. یہ والی چیز جو ہے یہ ہمیں اگر جب دور نہیں کریں گے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہو سکے گی. اور تیسری بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو نظام کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کریں کہ لوگوں کو ٹیکس ایجوکیشن دیں. اب ہمارے ہاں کوئی اسی قسم کے آپ دیکھیے کہ مضامین میں ٹیکس پڑھایا ہی نہیں جاتا، ٹیکس کو ایز نیشنل آبلیگیشن جو ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا جاتا. اور پھر ٹیکسوں کے بدلے میں لوگوں کو ہیلتھ، ان کو ایجوکیشن، ان کو اور جو یونیورسل انٹائٹلمنٹ ہے جب تک وہ نہیں ملیں گی تو کوئڈ پرو کو بھی پورا نہیں ہوگا. یہ وہ سوشل کانٹریکٹ ہے جو مسنگ ہے اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کی طرف مائل نہیں ہوتے. کہ آپ دیکھیے کہ خود وزیر اعظم محترم نے مانا ہے کہ چیریٹی میں ہم دنیا کے بہت 8-10 جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.